फोकस, ग्रोथ, पीस। कितनी बार आपने खुद से कहा, इस हफ्ते एक किताब जरूर मुकम्मल करूंगा, लेकिन वक्त वो तो हमेशा हाथ से निकल जाता है और वो नई किताब बस शेल्फ पर रखे रखे पुरानी हो जाती है। दिल तो चाहता है सीखने का, बेहतर बनने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ हमें कभी पढ़ने नहीं देती। इसीलिए हम लाए हैं बुक कास्ट, जहां किताबें आपसे बात करती हैं। चाहे आप सफर में हो, जिम में, वॉक पर या बस थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल रहे हो, बुक कास्ट हर लम्हे को सीखने का मौका बना देता है। सोचें, अगर आप हर हफ्ते एक किताब सुन लें तो सिर्फ 1 साल में आप खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बन जाएंगे। तो अब वक्त है पढ़ने नहीं, सुनने का। अभी YouTube पर सर्च करें बुक कास्ट और आज ही अपनी ज़हनी तरक्की का सफर शुरू करें। बुक कास्ट, सुनो, सीखो, बढ़ो। योर बुक्स, योर ग्रोथ, एनी टाइम, एनीवेयर। अच्छा, आज हम एक बहुत आप कह लें नाजुक मौजू पर बात कर रहे हैं। वो गुरूर जो कामयाबी के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। हमारे पास जो मवाद है वो इसी चीज़ का गहराई से जायजा लेता है कि कैसे थोड़ी सी कामयाबी भी हमें फ़ख्र और तकब्बुर में मुब्तला कर सकती है। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये इब्तिदाई गुरूर आखिर क्यों एक रुकावट बनता है और इससे बचा कैसे जाए। C.S. लुइस का एक कॉल है, बड़ा ज़बरदस्त, कि मगरूर शख्स हमेशा नीचे देखता है जी। और जाहिर है जब आप नीचे देख रहे हैं तो आप वो नहीं देख सकते जो आपसे ऊपर है। बिल्कुल सही, बहुत गहरी बात है। तो ये नुक्ता आज की गुफ्तगू के लिए अहम है। चलें, बात शुरू करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कहानी से। आप तसव्वुर करें, 18 साल का लड़का बेंजामिन फ्रैंकलिन बॉस्टन वापस आया है, वही शहर जहां से वो 7 महीने पहले भागा था। लेकिन अब अंदाज फातिहाना है। नया सूट पहना है, घड़ी है हाथ में, जेब में सिक्के हैं जो वो सबको दिखाता फिर रहा है। अच्छा। खास तौर पर अपने बड़े भाई को, जिसे वो मुतासिर करना चाहता था। हालांकि सच तो ये था कि वो फिलाडेल्फिया में एक प्रिंट शॉप का मुलाजिम था, बस। तो मतलब थोड़ी सी कामयाबी पर ही हवा में उड़ने लगा था। बिल्कुल। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है कॉटन मैथर से, जो शहर के एक यूं समझे मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। वो एक राहदारी से गुजर रहे हैं तो मैथर अचानक चीखते हैं, झुको, झुको। ओह, लेकिन फ्रैंकलिन तो अपनी ही धुन में, अपना आप दिखाने में इतना मगन था कि सुनाई नहीं और सर सीधा टकराया छत के एक नीचे वाले शहतीर से। अफ़ो। इस पर मैथर ने जो कहा वो कमाल था। उन्होंने कहा, इसे सबक समझो कि सर हमेशा इतना ऊंचा नहीं रखते। झुको नौजवान, झुको, जैसे तुम इस दुनिया से गुजरते हो और तुम बहुत सी सख्त टक्करों से बच जाओगे। क्या बात थी। जबरदस्त। और ये कहानी देखिए हमें सीधा मसले की जड़ तक ले जाती है। ये जो इब्तिदाई कामयाबी का गुरूर है ना, ये इंसान को अंधा कर देता है, हकीकत से दूर। अब ये सिर्फ मजहबी बात नहीं है, हालांकि ठीक है, ईसाई तालीमात में गुरूर गुनाह है क्योंकि वो इसे एक झूठ समझते हैं। झूठ कैसे? मतलब ये इंसान को यकीन दिलाता है कि वो असल से बेहतर है, जितना खुदा ने उसे बनाया है उससे भी ज्यादा। तो ये तकब्बुर पैदा करता है और फिर इंसान आजिज़ी से दूसरे इंसानों से दूर हो जाता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं कहूँगा आपको मजहबी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को सिर्फ अपने करियर की भी फिक्र है ना, तो ये समझना काफ़ी है कि गुरूर, चाहे वो सच्ची कामयाबी पर ही क्यों ना हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा है, एक डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, ये तवज्जो हटा देता है। बिल्कुल, आपकी तवज्जो असल काम से हट जाती है, आपकी हकीकत पसंदी कम हो जाती है। आपको लगता है बस आप सब सीख गए, हालांकि सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। और ये बहुत अहम बात है कि ये तवज्जो भटकाता है, बल्कि ये तो आपके सबसे कीमती औजार को ही कुंद कर देता है। किसको? हमारे दिमाग को, हमारे सीखने की सलाहियत, हालात के मुताबिक ढलने की, लचकदार होने की, ताल्लुकात बनाने की, ये सब कुछ इस शुरू के गुरूर की वजह से खराब हो जाता है। जी। और ख़तरनाक बात यह है कि ये अक्सर बिल्कुल शुरू में होता है, जब हम पहली ज़रा सी कामयाबी के नशे में होते हैं। फ्रैंकलिन की चोट तो शायद कुछ भी नहीं थी। हाँ, ये जिसे बिगिनर्स कंसीड कहते हैं, ये बहुत आम है। जरा सी कामयाबी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इंसान अपनी चालाकी पर, अपनी जहानत पर खुश होता रहता है कि वाह, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मैं क्या कुछ नहीं करूंगा। और यहीं से वो आप कह लें पक्की राय बनना शुरू हो जाती है, जिसका हकीकत से ताल्लुक कम होता है। और ये हमें वहम में
या उससे भी बुरे हालात में ले जाती है। اور پھر ہم خود کو لیبل دینا شروع کر دیتے ہیں نا، جی بالکل۔ جیسے کہ میں تو انٹرپرینور ہوں کیونکہ میں نے بس اپنا کام شروع کیا ہے، یا میں ونر ہوں کیونکہ آج میں آگے ہوں، میں رائٹر ہوں کیونکہ میری ایک چیز چھپ گئی ہے، میں امیر ہوں کیونکہ کچھ پیسے آ گئے ہیں، ہاں میں تو خاص ہوں، مجھے چنا گیا تھا، میں اہم ہوں، کیوں؟ بس مجھے لگتا ہے۔ یہ جو خود کو تسلی دینے والی لیبلنگ ہے نا، ہم سب کبھی نہ کبھی کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہر تہذیب میں، ہر کلچر میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کہاوت، کوئی محاورہ ملتا ہے۔ جیسے انگریزی میں ہے ڈونٹ کاؤنٹ یور چکنز بفور دے ہیچ، یا ہمارے یہاں کہتے ہیں غرور کا سر نیچا۔ بالکل، یہ سب ایک ہی بات سمجھا رہی ہیں۔ یہ رویہ اصل میں دھوکہ ہے۔ اگر آپ واقعی محنت کر رہے ہیں تو آپ کو اس دکھاوے کی، اس ضرورت سے زیادہ تلافی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، عالمگیر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے شعوری طور پر اس کا مقابلہ کیا۔ جان ڈی راک فلر کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، راک فلر کی مثال بہت اچھی ہے۔ وہ نوجوان تھے جب انہیں کچھ شروع میں کامیابی ملی، اچھی نوکری تھی، کچھ بچت، تھوڑی سرمایہ کاری، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے والد کوئی بہت قابل اعتبار شخص نہیں تھے، تو یہ ان کے لیے بڑی بات تھی۔ صحیح۔ لیکن وہ اس کامیابی کے نشے میں نہیں آئے۔ وہ ہر رات آپ کہہ لیں اپنا احتساب کرتے تھے، اپنی ڈائری میں لکھتے تھے، یا خود سے اونچی آواز میں کہتے تھے، صرف اس لیے کہ تمہیں ایک اچھی شروعات مل گئی ہے تم خود کو بڑا تاجر سمجھنے لگے ہو۔ اچھا، خود سے؟ جی، ہوشیار رہو، کہیں اپنا دماغ نہ کھو بیٹھو، ثابت قدم رہو۔ ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک بینک آفیسر نے انہیں قرض دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ غصے میں اس پر چیخ پڑے، ایک دن میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنوں گا۔ واہ! اور وہ بنے بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان جیسے ایک کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں ایسے وہمی لوگ ہوتے ہیں جو یہی دعویٰ کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں نہیں۔ بالکل، کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا غرور ان کے خلاف کام کرتا ہے، لوگوں کو ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ راک فلر یہ بات سمجھ گئے تھے، انہیں پتا تھا کہ اپنی انا کو قابو میں رکھنا کتنا ضروری ہے۔ وہ رات کو خود سے پوچھتے، کیا تم بے وقوف بننے والے ہو؟ کیا یہ پیسہ تمہیں پھلا دے گا، چاہے وہ پیسے کم ہی کیوں نہ ہوں؟ وہ خود کو یاد دلاتے، آنکھیں کھلی رکھو، اپنا توازن مت کھونا۔ بعد میں انہوں نے لکھا بھی کہ انہیں تکبر کے خطرے سے کتنا ڈر لگتا تھا۔ کتنی قابل رحم بات ہے، انہوں نے کہا، کہ انسان تھوڑی سی کامیابی سے خود کو خراب کر لے، اپنی سمجھ بوجھ کھو بیٹھے اور بھول جائے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ تو غرور ایک طرح سے آپ کی حقیقت کو ہی مسخ کر دیتا ہے، اور یہ صرف آپ کی اپنی حقیقت کو نہیں بلکہ دوسروں کی رائے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ مشہور کہانی ہے نا، چھوٹا شہزادہ، جی، دی لٹل پرنس۔ اس میں ایک کردار کہتا ہے، مغرور لوگ تعریف کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ بالکل، یہی ہوتا ہے۔ غرور ہمارے وہ حواس ہی مطلب بیکار کر دیتا ہے جن سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں، سیکھنے کی بھوک رکھتے ہیں، زندگی میں صحیح راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ یا پھر دوسری طرف یہ ہمارے منفی پہلوؤں کو، جیسے زیادہ حساس ہونا، خود کو مظلوم سمجھنا، ہر بات کو ذاتی لے لینا، ان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور دیکھیں، قیادت کے نقطے نظر سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں چنگیز خان اپنے بیٹوں اور جرنیلوں کو بار بار یہ نصیحت کرتے تھے، اگر تم اپنا غرور نگل نہیں سکتے تو تم قیادت نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ وہ کہتے تھے کہ غرور پر قابو پانا جنگلی شیر کو قابو کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ ایک پہاڑ کی مثال بھی دیتے تھے، کہتے تھے بلند ترین پہاڑوں پر بھی ایسے جانور ہوتے ہیں جو جب چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں تو پہاڑ سے بھی اونچے نظر آتے ہیں۔ واہ، مطلب عاجزی اختیار کرو۔ جی، مطلب ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے اوپر ہوتا ہے، عاجزی ضروری ہے۔ ایک اور مجھے لگتا ہے دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں سے تو بڑے محتاط رہتے ہیں جو ہمیں منفی باتیں کہتے ہیں۔ ہاں، جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ جی، جو ہمارے خوابوں پر شک کرتے ہیں، ان سے نمٹنا پھر بھی شاید آسان ہے، لیکن ہم ان لوگوں اور چیزوں سے خود کو بچانے میں کمزور پڑ جاتے ہیں جو ہمیں اچھا محسوس کراتے ہیں۔ تعریف کرنے والے؟ ہاں، جو ہماری تعریف کرتے ہیں، جو ہماری شروع کی کامیابی پر ہمیں سراہتے ہیں۔ یہ جو توثیق ہے، یہ جو تسکین ہے، یہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اگر یہ غرور میں بدل جائے۔ صحیح۔ ہمیں اس بہت اچھا محسوس کرانے والی کیفیت سے ہوشیار رہنا ہوگا، ورنہ یہ ہماری اصل خواہشات کو ہی ختم کر دے گی۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟
اگر یہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا عام بھی تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مواد تو کہتا ہے کہ جواب ہے خود شناسی، سیلف اویئرنیس۔ فلینری اوکونر نے کہا تھا خود شناسی کی پہلی پیدائش عاجزی ہے۔ جب ہم خود کو جانتے ہیں، اپنی کمزوریاں، اپنی حدود پہچانتے ہیں تو پھر انا کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو شاید جب بھی غرور محسوس ہو یہ سوال پوچھنا چاہیے خود سے، اس وقت میں کیا چیز نظر انداز کر رہی ہوں جو ایک زیادہ عاجز شخص دیکھ سکتا؟ اچھا سوال ہے۔ میں اپنی ڈینگوں سے، اپنی بے چینی سے، اپنی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے دراصل کس چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ جی، یہ سوالات ابھی پوچھ لینا جب سٹیکس کم ہیں، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ بعد میں پوچھیں جب غلطی کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ اور ایک بات اور اہم ہے، خاموش رہنا عاجزی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، آپ لوگوں کے سامنے چپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر دل ہی دل میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی غرور ہے، اور وہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ مونٹین، جو مشہور فلسفی تھے، انہوں نے اپنی چھت کے شہتیر پر یہ الفاظ لکھوائے تھے: جس چیز پر تم اتنا فخر کرتے ہو وہ تمہاری بربادی ہوگی۔ یہ اصل میں ایک یونانی ڈرامہ نگار مینینڈر کا قول ہے، اور اس کا اگلا حصہ ہے تم جو خود کو کچھ سمجھتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش تو کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے ساتھی وہ لوگ ہونے چاہیے جو کوشش کر رہے ہیں، جو سفر میں ہیں، نہ کہ وہ جو اپنی کامیابی کے غرور میں گم ہیں۔ کی حیثیت ہے اسٹیٹس، اس کے درمیان ایک آپ کہہ لیں خطرناک فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اور اگر ہم بینجامن فرینکلن کی طرف واپس چلیں، وہ جو سر ٹکرانے والا واقعہ تھا اور میتھر کی وہ نصیحت، اس نے فرینکلن پر واقعی گہرا اثر ڈالا تھا۔ لگتا تو ہے۔ انہوں نے اپنی باقی پوری زندگی اپنے اندر کے غرور سے ایک طرح کی جنگ لڑی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ارادے بڑے ہیں اور غرور انہیں حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا۔ صحیح۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی زبردست کامیابیوں کے باوجود دولت، شہرت، طاقت، فرینکلن ان بدقسمتیوں سے بڑی حد تک بچے رہے جو لوگوں پر ان کے سر بہت اونچے رکھنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عاجزی کا مطلب خود کو کمتر سمجھنا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ جی، بلکہ اپنی حقیقی حیثیت کو سمجھنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہر کامیابی ایک نئی شروعات ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں بات صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی غرور مت کرو کیونکہ تم اس کے لائق نہیں ہو، یہ صرف یہ نہیں کہ اس پر فخر نہ کرو جو ابھی ہوا نہیں۔ پیغام زیادہ سیدھا اور واضح ہے، فخر نہ کرو بس، کیونکہ اس میں آپ کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نقصان دہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے، اگر ہم سمیٹیں کہ ابتدائی کامیابی سے جو غرور پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ یہ آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کو یوں سمجھے مفلوج کر دیتا ہے، آپ کے تعلقات خراب کرتا ہے، آپ کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ جی، اس کے مقابلے میں عاجزی اور خود شناسی، یہ وہ اوزار ہیں جو نہ صرف اس غرور کا مقابلہ کرتے ہیں بلکہ حقیقی اور پائیدار ترقی کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ راکی فیلر کی خودآگاہی اور فرینکلن کا وہ سبق سیکھنا، یہ دونوں ہی اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں سب کے لیے غور کرنے کے لیے، کیا کامیابی کا جشن منانے اور غرور میں مبتلا ہونے، ان دونوں کے درمیان کوئی صحت مند توازن ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ہم اپنی کامیابیوں کو تسلیم کر سکتے ہیں، ان سے خوش ہو سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ وہ ہمیں اندھا کر دیں، ہمیں حقیقت سے دور کر دیں؟ اگر ایسا کوئی توازن ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے اور اسے کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو اپنی زندگیوں میں غور کرتے رہنا چاہیے۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.